सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह। सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मरतबा फिर सिलसिला सोच में मरहबा कहता हूँ। वेलकम टू यू ऑल। नया टॉपिक होगा, एक नई गुफ्तगू होगी। हम कोशिश करेंगे कि अपने सोचों को मज़ीद बेहतर कैसे हम बना सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और बहुत कुछ हम सब के लिए सीखने का है। आप किसी भी तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, अव्वल ता आखिर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, आज हमारा 10वां एपिसोड है और 9 एपिसोड्स के अंदर हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को सिलसिले में शामिल किया था। सोच के मुख्तलिफ़ ज़ावियों को डिस्कस किया, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और एक अमेजिंग ऑर्गन जो अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया कि जिसको इस्तेमाल करके पॉजिटिवली हम कामयाब हो सकते हैं, और अगर इसी सोच का कोई गलत इस्तेमाल करे तो तबाही का शिकार हो सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर्ड थिंकिंग। आसान लफ्ज़ों में मशवरा करने वाली सोच, वो थिंकिंग कि जो मशवरा करने से हासिल की जाए, या मैं अगर अपने एतबार से देखूं कि मेरी सोच ऐसी हो कि मैं अपने कामों में, अपनी चीज़ों में दूसरों से मशवरा कर सकूं। ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे हासिल की जा सकती है, और एक आम शख्स की ज़िंदगी में इस सोच और इस डायमेंशन का कितना इम्पेक्ट हो सकता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। हस्बे मामूल रौनक महफ़िल मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। वेलकम करता हूँ मुफ्ती साहब आपको भी। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस सोच की एक बुनियादी सी तारीफ़ हो जाए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्या, फिर इंशाअल्लाह इसको मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचने के वाज़े तौर पे 2 अंदाज़ हो सकते हैं जी। एक तो ये है कि आदमी तने तनहा सोचे, अपने तौर पे गौर करे और फिर किसी नतीजे तक पहुँचे। जी। और ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर हम इसी अंदाज में सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी चीज़ आती है उस पे गौर करते हैं, उसके बारे में जो भी हम क़राइन और दलाइल और शवाहिद जमा करते हैं और फिर उससे कोई नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। जी। और ये भी ज़िंदगी के अंदर एक कामयाबी के अंदर बुनियादी किरदार अदा करती है। जी। लेकिन बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि हम तन्हा ही सोचें, जी। बल्कि उस सोच में हम दूसरों को अपने साथ शरीक कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की मुशावरती सोच है, ये मुश्तरका सोच है, ये वो सोच है कि जिसमें एक से ज़्यादा अफराद शरीक हों। तो ये वो है कि जिसे आप मुशावरती सोच कहें या मुश्तरका सोच कहें। और इस हवाले से एक ये भी अर्ज़ है कि इन दोनों में से किसी एक को दूसरे पर यूँ तरजीह नहीं दी जा सकती कि भाई सोचने का ये अंदाज़ ज़्यादा बेहतर है या सोचने का ये अंदाज़ ज़्यादा बेहतर है। सही। कि उमूर ज़िंदगी जो हैं वो बहुत तनव्वो है, बड़ी वैरायटी होती है उनके अंदर। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप ज़ाती तौर पे और तने तनहा ही सोचते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर नतीजे तक पहुंच जाते हैं। सही। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब आप दीगर अफराद के साथ मिलकर सोचते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे नतीजे तक पहुंचते हैं। सही। अच्छा, फिर उसके साथ एक और चीज़ है, एक है मुश्तरका तौर पे सोचना और एक है मुशावरत करना। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जी। मशवरा तो ये है कि एक शय मेरे ज़हन में है, मैं आपसे मशवरा लेता हूँ कि जनाब मैं ये करना चाहता हूँ या मेरे ज़हन में ये प्लान है, आप क्या फरमाते हैं? तो आप अपनी एक राय दे देते हैं कि भाई मेरे ख़्याल में तो आपको कर लेना चाहिए या मेरे ख़्याल में आपको नहीं करना चाहिए। ये मुशावरत तो कहला सकती है लेकिन इसे थिंकिंग नहीं कह सकते। सही। क्योंकि थिंकिंग का मतलब तो ये है कि किसी शय के बारे में कोई शख्स अपनी सोचने की सलाहियत इस्तेमाल करते हुए कोई बात कहता है। जी। वरना एक ओवरव्यू देना, एक जनरल आइडिया दे देना, ये यूँ कह ले कि ये शायद थिंकिंग या थॉट प्रोसेस जो है ये उससे यूँ नहीं गुजरा होता। सही। तो बहुत मरतबा तो हम जस्ट एक किसी से राय लेते हैं
ایسا ہی. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع سلیکٹ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے اندر مختلف جہتیں سامنے آتی ہیں، کوئی اس پہ کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایک آدمی اپنی بات کرتا ہے، دوسرا اپنی دلیل سے اسے مسترد کرتا ہے، پھر وہ اپنی بات کرتا ہے، یہ اس کے اوپر آرگیو کرتا ہے. جی. تو یوں ایک جسے کہا جائے کہ تھاٹ پروسیس باقاعدہ پایا جاتا ہے. جی. یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ شیئرڈ تھنکنگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ کاوشوں سے وجود میں آنے والی سوچ ہے. تو ایک انفرادی سوچ ہے کہ انسان اپنی ذات کی حد تک ہی اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کا کوئی حل نکالتا ہے، کوئی نتیجہ نکالتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی سے تھوڑا سا مشورہ لے لیتا ہے. یہ شیئرڈ تھنکنگ کا ایک یوں کہہ لے کہ شیلو پارٹ ہے یہ، صحیح. یعنی یہ اس کا ایک بڑا معمولی سا حصہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ شیئرڈ تھنکنگ جسے باقاعدہ یہ کہا جائے کہ اس کے سوچنے میں بہت سارے افراد نے شرکت کی، صحیح. جسے ہمارے آج کے زمانے میں تھنک ٹینک کہا جاتا ہے. تھنک ٹینک ایک گروپ ہوتا ہے جو کسی بھی موضوع کے حوالے سے اپنی تجاویز رکھتا ہے، ان پہ گفتگو کرتا ہے، ان پہ آرگیو کرتا ہے، ایک دوسرے کی چیز کو وہ قبول بھی کرتے ہیں، مسترد بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ ایک ریفائن پروسیس سے گزار کے ایٹ دا اینڈ وہ ایک خاص آئیڈیا جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں. صحیح. تو یہ عام طور پہ تھنک ٹینک کا کام یہ ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی شیئرڈ تھنکنگ. ماشاءاللہ، بہت خوب اور بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے ایکسپلین کیا. یہ جو چیز ہے، یہ جو تھنکنگ ہے، یہ جو پروسیجر ہے، پروسیس ہے، تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ہے کیا، اور دو زاویے جو بیان ہوئے وہ دونوں ہی ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہوں گے. جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انفرادی سوچ بڑی بیٹر ہوتی ہے اور اس کے نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہر شخص کے حالات کا مختلف ہونا بھی ہے، کیونکہ میں جب سوچوں گا تو میری اس وقت کنڈیشن کیا ہے، میرے اس وقت کے حالات کیا ہیں، میرے اسباب کیا ہیں، تو بہت زیادہ چونکہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں، اسباب، وسائل، تو بعض اوقات یہ انفرادی سوچ اس لیے بھی بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. لیکن آج ہمارا موضوع چونکہ دوسرا پہلو ہے، تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو شیئرڈ تھنکنگ ہے اور جس کو آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے، اس کے کچھ فوائد کا تذکرہ ہو جائے کہ آخر یہ جو سوچ کا زاویہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کام میں کرتا ہے تو اس کا کیا اس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات تو دیکھیں اس کے نقصان بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. فائد بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات نقصان بھی ہوتے ہیں. نقصان ایک تو یوں کہہ لیں آپ، جیسے آپ کو خود بھی اس کا تجربہ بھی ہوگا کہ جب آپ دیگر افراد کو مشاورتی عمل میں شامل کرتے ہیں، تھاٹ پروسیس میں شامل کرتے ہیں، جی، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی رائے کو امپوز کر دیں ان کے اوپر، وجہ آپ ان کے اوپر نافذ کر دیں کہ بھئی ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں، جی، باقی جو مشورہ دینا چاہتے ہو تو دے دو. یہ نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی طرف سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شیئرڈ تھنکنگ سے پہلے یعنی مشترکہ سوچ سے پہلے بھی بندہ کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے نا. ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات ایک آدمی پہلے بہت زیادہ غور کر کے آتا ہے، اور مشورے کا تو اصل طریقہ بھی یہی ہوتا ہے جی، کہ یہ نہیں ہے کہ وہیں بیٹھ کے شروع کرے ہاں بھی کس کے اوپر مشورہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایجنڈا پہلے سے طے ہونا چاہیے جی، کہ یہ چیز ہے، تاکہ ہر بندہ اپنا ہوم ورک اس کے اوپر کر کے آئے. جی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ذہین آدمی یا ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ پہلے جو اس کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ اپنی ذہن کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو فائنل سوچ لیا. جی. لیکن جب مشورے میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں تک اس کی سوچ جا رہی ہے جی، وہاں تک بقیہ کی سوچ نہ جا رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بقیہ کی سوچ واقعتاً آگے جا رہی ہے اور اس کی سوچ وہاں تک نہیں جا رہی. دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ سب کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی. خاص طور پہ وہ آدمی کہ جو اپنے آپ کو بالکل ہی عقل کل سمجھ کے بیٹھا ہو، یا عقل کل تو نہ سمجھتا ہو لیکن یہ سمجھتا ہو کہ بہرحال میرے سوچنے کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کے لیے جی ان لوگوں میں سب سے بہتر ہوں. جی میں ان میں سب سے بہتر ہوں. تو اب اس کے لیے اپنی سوچ کو وڈرا کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جب آپ مشترکہ سوچ پہ چلیں گے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ نے جو اکثریت کی سوچ ہے آپ نے اسی کو ماننا ہوتا ہے. عام طور پہ اصول یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس کو ماننا ہوتا ہے. تو ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے جی ٹھیک کہ اپنی سوچ کو چھوڑنا پڑتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بڑا ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور وہ جو بات کہتا ہے وہ بڑی اچھی کہہ رہا ہوتا ہے،
اور بقیہ یوں کہہ لے کہ پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں صحیح کہ بقیہ افراد جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کوئی ویلیویبل نہیں ہے، بات برائے بات ہے، بات برائے بات ہے، اور ایک بات کو بلا وجہ کا لمبا کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ٹیم ہے، ٹیم ورک ہے، اور اس وقت جو ہے ایک مشترکہ طور پہ سوچا جا رہا ہے تو لہذا سننا پڑے گا. ایسا یہ نہیں بول سکتے بھائی صاحب آپ تو منہ بند کر لیں، تو وہاں مشورے کے اندر آپ یہ بات نہیں کر سکتے نا، تو وہاں پر پھر آپ کو سب کی سننی پڑتی ہے. تو یوں کہہ لیں کہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے. شیئر ہولڈر ہو گیا نا، جب شیئر تھنکنگ ہوئی تو وہ اپنے شیئر کو اپنا کاروبار میں اگر دو بندے شریک ہیں تو پھر ایک کی تو نہیں نہ چلے گی، پھر دوسرے کے بھی ساتھ ہی چلے گی. تو سوچ کے اندر یہ والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا، فوائد کیا ہیں؟ فوائد بھی اس کے بہت سارے ہیں. فوائد یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اکثر اوقات نتیجہ جلد نکل آتا ہے جبکہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہو. اچھا، چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو یا چھوٹا پروجیکٹ ہے، اس میں انفرادی سوچ سے نتیجہ جلدی نکلتا ہے. صحیح. کیونکہ چھوٹی سوچ ہے، چھوٹا معاملہ ہے، انسان نے سوچا، اس کو جو ہے نا وہ حل کیا اور اس نے فائنل کر دیا. لیکن بڑے مشورے کے لیے، بڑے کام کے لیے بہت سی جہتیں دیکھنا پڑتی ہیں، اور وہ ساری جہتیں ایک انسان کے ذہن میں بیک وقت نہیں آتی. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پہلو کی طرف وہ رہنمائی کر دیتا ہے، دوسرے کی طرف وہ کر دیتا ہے، تیسرے پہ وہ توجہ دلا دیتا ہے، چوتھا یہ سوچ لیتا ہے. تو یوں بہت تیزی کے ساتھ ایک فائنل جو مشورے کی نتیجے کی صورت ہونی چاہیے وہ سامنے آ جاتی ہے. جی. تو لہذا مشترکہ مشورہ سوچ جو ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس مسئلے کا حل اور اس کام کا نتیجہ جلد مل جاتا ہے. تو یہ کہہ لے کہ یہ فاسٹر وے آف تھنکنگ ہے. صحیح. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے سامنے ایک سے زیادہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں. جب ایک انسان سوچتا ہے تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کا دماغ ہوتا ہے، وہ اس کو ہر طرف سے گھیر گار کے نا ایک ہی شے کی طرف لے کے آتا ہے. ایسا ہی. یا ایک سے دو ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر 5 بندے ہوں گے تو وہاں 5 بندوں کے دماغ میں 2 سوچیں آئیں گی. 10 ہو گئی. یہ 10 ہو گئی. تو ایک اکیلا 2 11. ایسا ہی. یہ وہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ جب چند افراد مل کر کسی بات پہ مشورہ کرتے ہیں تو آئیڈیاز کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور نتائج کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ انسان 2 کی جگہ اس کے سامنے 10 آپشن آ جائیں. جی. تو 10 آپشن میں اب دیکھ لیتا ہے کہ بھی موسٹ کمفرٹیبل کیا ہے، ایزیسٹ کیا ہے، موسٹ بینیفیشل کیا ہے، تو پھر وہ اس کے اعتبار سے عمل کر لیتا ہے. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں آئیڈیاز زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ مشترکہ طور پہ سوچنے کے اندر اس سوچ کی جو میچورٹی ہے جی اور جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ایک انسان کی سوچ میں غلطی کا احتمال زیادہ ہے، 2 کی سوچ کے اندر غلطی کا احتمال اتنا کم ہو جاتا ہے، 5 کی سوچ میں اس سے زیادہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنی عقلوں نے، جتنی سمجھوں نے، جتنی دانش مندیوں نے اس کے اوپر غور کیا، اس کو اتنا زیادہ یوں کہہ لے کہ موڈیفائی کرتے رہے، اتنا زیادہ ریفائن کرتے رہے، اتنا زیادہ بیوٹیفائی کرتے رہے، اور اتنا زیادہ اچھے سے اچھی سوچ جو ہے وہ سامنے آتی رہی. تو لہٰذا ایک بہت بڑا فائدہ شیئرڈ تھنکنگ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اسٹرانگ بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اس میں میچیورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں غلطی کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ فوائد وابستہ ہیں. اچھا، ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو بہت تجربہ ہوگا کہ خاص طور پہ آرگنائزیشنل سٹرکچر جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر اس کا فائدہ ہوگا کہ ایک آدمی کی سوچ نہیں کہلاتی. ہوتی سوچ ہی ہے، جی ہوتی سوچ ہی ہے، لیکن ایک آدمی کی سوچ نہیں کہلاتی، آرڈر کہلاتی ہے. صحیح. بجا. اور آرڈر ماننا یہ عام طور پہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. ایسا ہی. یعنی کہ حکم تسلیم کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو جذبہ حریت ہے یہ اس کے خلاف ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حکم مانیں. ایسا ہی. ہمیں عرض کیا جائے یا ہمیں مشورہ دیا جائے، یعنی کہ ہمارا جو عمومی ماحول ہے ملک کا وہ اس طرح کا ہے. اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مشترکہ طور پہ کسی شے پر کلام کرتے ہیں اور سب کی مشاورت سے آپ ایک شے طے کرتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں، تو اس میں ہر بندہ اس کا اونر ہوتا ہے.
ایسا ہی وہ اس کی اونرشپ لیتا ہے کہ بھائی اس کام کے اندر میں بھی شریک ہوں، اور یہ دوسرے کا میرے اوپر حکم نہیں ہے، یہ میری بھی سوچ ہے، بے شک تو اس میں جو تعاون کرنے کا جو لیول ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. بہت بڑھ جاتا ہے. تو مشترکہ سوچ کا شاید میں کہتا ہوں کہ بقیہ فوائد سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. بالکل. ورنہ میچور بھی آدمی بہت اچھا سوچ لے، اسٹرانگ بھی بہت اعلیٰ سوچ لے، فاسٹ سیکنڈ کے اندر سوچ لے، جی. ایک کی جگہ 25 آئیڈیاز لے کے آ جائے، جی. ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن پرنالہ وہیں گرے گا. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے وہ آرگنائزیشن کے اندر لے کے چلنا ہے، یا آفس کے اندر آپ کا ٹیم ورک ہے، دیگر آپ کے ساتھ افراد کولیگز ہیں یا آپ کے سبارڈی نیٹس ہیں، آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، تو کیا وہ آپ کے اس بات کو اون بھی کریں گے؟ بالکل. یا وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو نہ کرنے میں ہماری سکسیس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فیلئر ہے. جی. اس کا فیل ہونا ہمارا پاس ہونا ہے. جی. لیکن جب وہ سب کی سکسیس ہے تو پھر سارے اس کے لیے کوشش بھی کریں. ماشاء اللہ، بہت خوب مفتی صاحب. اور آپ نے جو آرگنائزیشن والی بات کی تو یہاں پہ میں ضرور ناظرین کو عرض کروں گا کہ اگر آپ مشاورت کے ساتھ اور آنرشپ کے ساتھ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو گویا کہ 10 افراد تھے تو 10 کی طاقت پازیٹیو ہو کر آپ کے ساتھ ہو گئی. اور اگر آپ آرڈر دینے والا انداز رکھتے ہیں اور وہ آنرشپ فیل نہیں کرتے تو سمجھیے کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں اور بقیہ 9 جو ہے نا وہ آپ کے مخالف سمت پر ہی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک وجہ ہوتی ہے جو عموماً لوگ نہیں کر پاتے. اس میں بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. جب آپ مشاورت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آراء بھی مختلف آئیں گی، بڑی کمزور رائے بھی آئے گی. بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بیوقوفانہ سی بات کر دی ہے، یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے. بعض اوقات واقعی آپ جو سوچ کر آئے تھے اس کے خلاف رائے زیادہ جا رہی ہے. اب یہاں پر آپ کی لیڈرشپ کوالٹی میٹر کرے گی. یا تو آپ اتنے سٹرونگ ہیں اور واقعی آپ کے پاس ایک لاجیکل ریزن ہے، وہ آپ پیش کریں اور سب کی رائے کو تبدیل کر دیں. یعنی کہ اگر وہ آپ سے مختلف تھے، جو آپ چاہ رہے تھے اسی کے پاس اس کو لے کر آنا ہے، تو آپ کی رائے میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں اور مخالفت کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے. تب تو آپ ایک کامیاب لیڈر ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں تو پھر شاید آپ بہت زیادہ دنوں تک جو ہے وہ سروائیو نہ کر سکیں. اور جو بھی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں، بڑے ادارے ہوتے ہیں اور اس میں جو بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ جو آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کی ٹیکنیکل سکلز کم اور پیپل سکلز جو ہیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور یہ ایک پیپل سکل کا میٹر ہے کہ آپ اگر بڑے ہیں تو آپ لوگوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ جوائن کر کے چلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں. مفتی صاحب، ہو سکتا ہے کوئی ناظر سوچ رہا ہو، نہ میں تو آرگنائزیشن کا CEO ہوں، نہ میں نے کوئی بہت بڑا کاروبار کرنا ہے، میں تو ایک ٹھیلا لگاتا ہوں، یا ایک شاپ ہے، میں ہی باس، میں ہی ملازم، یا ایک گھر کا فرد ہے، اس نے کوئی بہت زیادہ مشاورت ایسی نہیں کرنی ہوتی کہ بڑے بڑے آئیڈیاز ہوں. تو ایک عام شخص کی زندگی میں یہ سوچ کہاں کار فرما ہو سکتی ہے؟ اب عورتیں ہیں گھر میں بیٹھی ہوں گی، اب ان کے ساتھ آرگنائزیشن اور یہ تصور تو 50% سے زیادہ ریشو ہے اسلامی بہنوں کا، عورتوں کا. تو ایک عام شخص کی زندگی میں یہ کیسے میٹر کر سکتا ہے؟ زندگی کے جو مسائل اور معاملات ہیں وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. خواہ بندہ گھر میں 2 افراد رہ رہے ہیں اور اس کا چھوٹا سا کام ہے، تو اس کے لیے یوں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کام تھوڑے ہیں سوچنے کے. جی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے سوچنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوچ کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہوتا، جی، آخرت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بے شک. تو آخرت کا معاملہ تو سب کے ساتھ برابر ہی ہے نا، خواہ وہ کسی آرگنائزیشن میں ہے یا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو لہذا وہ والا پورشن تو پورا ہی وہ ہو گیا نا. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ سوچ کا تعلق جو ہے وہ کسی بلڈنگ بنانے یا کوئی پروجیکٹ قائم کرنے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. صحیح. سوچ کا تعلق ہے انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ بھی، اجتماعی زندگی کے ساتھ بھی. صحیح. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اجتماعیت کے حوالے سے ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، لیکن جو انفرادی زندگی ہے، کیا اس کے اندر اپنی صحت نہیں ہوتی؟ صحیح. ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر اپنا مستقبل نہیں ہوتا، اپنا بڑھاپا نہیں ہوتا؟ اپنے اگر 2 ہی بچے ہیں تو کیا وہ 2 بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کا مستقبل نہیں ہوتا؟ اچھا، اسی طریقے سے اپنے نالج کے اعتبار سے کیا سوچ نہیں ہوتی؟
صحیح. تو اپنی ذات کی حد تک بھی سوچ کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آدمی سوچتا ہے. جی. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو بالکل انفرادی معاملات ہیں جی. اس میں جو سوچ ہے وہ عام طور پہ انفرادی سوچ ہی کافی ہوتی ہے. صحیح. لیکن جہاں پر اجتماعی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر اجتماعی طور پہ سوچا جاتا ہے. تو لہذا ہم جو شیئرڈ تھنکنگ کی بات کرتے ہیں اس کا زیادہ استعمال، ٹوٹل نہیں، زیادہ استعمال اجتماعی معاملات کے اندر ہی ہے. صحیح. جو مشاورت ہے وہ اجتماعی اور معاشرتی معاملات کے اندر ہوتی ہے، اور انفرادی معاملات کے اندر جو ہے وہ یا تو آدمی تنہا سوچ لیتا ہے یا جو ایک دو افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ سوچ لیتا ہے. لیکن بہرحال ان کے اندر بھی بیسیوں مرتبہ جو ہے وہ بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، تو کیا بندہ تنہا سوچ کے سارا کچھ کر لیتا ہے؟ کیا اس کے اندر جو ہے وہ خاندان کے چاچے تائے مامے یہ سارے کیا جمع ہو کے اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ بھئی جہاں رشتہ کرنا ہے تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، شادی کے موقع کے اوپر جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ہی کیا جاتا ہے. یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، مختلف افراد کے اعتبار سے اس سوچ کی مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی زندگی میں بالکل ہی سوچ سے فارغ ہو جائے. جی ماشاء اللہ، بجا فرمایا مفتی صاحب نے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سوچ کا عمل دخل جو ہے بہرحال ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے. اس کو اگر ہم اپنی پریکٹس میں رکھیں گے، اس بارے میں سوچیں گے، اور خاص طور پر جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنا چاہیں، وہ انفرادی اجتماعی حیثیت سے کچھ بھی ہو، تو اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ضرور حاصل ہوگا. مفتی صاحب، ظاہر ہے کہ ہماری ناظرین جو ہے، جو ہماری آڈینس ہے، وہ اسلام مسلمان سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن و حدیث کا ریفرنس جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں بیان ہو جائے اور وضاحت کے ساتھ ہو جائے تو اس کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے، میٹر بھی کرتی ہے، اور ہمیں اس کو بالکل دیکھنا بھی چاہیے. تو اگر کچھ اس طرح کی مثالیں مل جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یا صحابہ اولیاء کے تعلق سے یا قرآن میں کچھ ایسی مثالیں ہوں کہ جہاں پر اس زاویہ سوچ کا بیان ہمیں ملتا ہو. مشاورت تو ہمارے دین کے بڑے بنیادی احکام میں سے ہے. جی. اس کے لیے بڑا واضح حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. جی. اور مسلمانوں کا جو باہمی معاملہ ہے وہ مشورے کے ساتھ ہے. صحیح. تو یہ مشورے سے مراد یہاں پر اسی لیول کا مشورہ ہے کہ جس میں ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہر بندہ اس میں حصہ لیتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، دوسرے کی رائے کو رد کرتا ہے یا قبول کرتا ہے، ایک ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ جو وہ امرہم شورا بینہم ہے، اس کے بارے میں تو جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے حل کے لیے حکم شرعی کے طور پہ، اچھا، یعنی کہ یہ ایک استحبابی حکم نہیں ہے بلکہ ایک وجوبی حکم ہے کہ آپس کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر مشاورت کی جائے. یعنی بہت ساری جگہوں پہ وجوبی، ہر جگہ وجوبی تو نہیں ہوتا لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ وجوبی بھی ہے. صحیح. اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ چونکہ اسوہ حسنہ تو امت کے لیے آپ کی سیرت ہے، لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص یہ حکم فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ معاملات کے اندر ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں. واہ. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، بے شک، اور وحی کے ذریعے ان چیزوں کا حل بیان کر دیا جاتا. اچھا، اس کے علاوہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ہوتا، یعنی آپ کی جو انفرادی اس کے اوپر غور و فکر ہوتا، تو وہ بھی مؤید من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی. بے شک. اور بالفرض اگر اس کے اندر کوئی معاملہ ہوتا تو فوری طور پہ وحی کے ذریعے اس کو مزید جو ہے وہ بیوٹیفائی کر دیا جاتا. بے شک. لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرو تاکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے، ایک طریقہ کار بن جائے، ایک سنت قائم ہو جائے کہ مشورہ کرنا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثرت سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. احادیث کے اندر جب سیرت کے آپ مختلف واقعات دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ کو مشورے کے اتنے واقعات ملیں گے. جیسے آپ غزوہ بدر سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجر سب کو جمع کر کے مشورہ کیا، سبحان اللہ، کہ بھئی کفار حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ہم ان کا جواب کیسے دیں. تو بعض نے رائے دی کہ ہم اپنے شہر میں رہ کر جواب دیں، بعض نے کہا شہر سے باہر نکل کے جواب دیں. تو طے یہ پایا کہ باہر نکل کے جواب دیا جائے گا.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پورے گروہ تھے صحابہ کرام کے، وہ ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا، پھر ان کے مشورے کے مطابق عمل کیا۔ بلکہ اس مشورے میں یہ بھی ہوا کہ مہاجرین نے جب زیادہ مشورے دیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یعنی انصار کیا کہتے ہیں کہ مشاورتی عمل میں جو شریک ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے ان کو آگے لایا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بھی جب جواب دیا تو اس کے بعد پھر اسے فائنل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو وہاں پر بھی مشورہ ہوا، اور قرآن پاک میں اس مشورے کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ ہوا ہے تو جو خندق کھودی گئی، جی، یہ بھی اس سے پیچھے مشاورتی عمل ہوا تھا کہ بھئی کفار اتنی بڑی تعداد میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے، کیونکہ بہت سارے قبیلے جمع ہو گئے تھے، تو بہت سارے قبیلوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ تو اب یہ تھا کہ اب دفاع کیسے کیا جائے، صحیح، ہم اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو یہ مشورہ ہی شروع ہوا تھا کہ جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ خندق کھود دی جائے۔ سبحان اللہ۔ خندق کھود دیں گے تو یہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے، تو اس مشورے کے اوپر ہی باقاعدہ عمل ہوا تھا۔ تو یہ ایک پورا بڑا ایک آپ کو سیرت کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ واقعات ملیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی بیعت ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی؟ مشاورت سے ہوئی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو صحابہ کرام جمع تھے، ان کے آپس کی مشاورت کے بعد ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، تو وہ بھی مشاورت سے عمل ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن مجید کو ایک بک شیپ میں جمع کیا گیا، یہ بھی مشاورت کے ساتھ ہی ہوا، اور اس میں باقاعدہ آرگیومنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ صدیق اکبر کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرگیومنٹ ہے کہ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں کریں، کریں اس کی یہ دلیل ہے، نہیں کریں اس کی یہ دلیل ہے، نہیں یوں کر لیتے ہیں، نہیں یوں نہیں کرتے۔ ایک پورا جو ہے اس کی پوری ڈسکشن بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شیئرڈ تھنکنگ ہے، جو مشاورت ہے، جو مشترکہ سوچ ہے، یہ ایک اسلام کی روایت ہے، سبحان، اور وہ روایت الحمدللہ چلتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے تو بیان کے دوران کئی اور بھی بڑی خوبصورت باتیں جو ہے وہ شامل کر دی ہیں، اور دیکھیے کتنا ہمارا دین خوبصورت ہے، اور بار بار یہ ایک تصور آتا ہے جب ہم یہ چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ ہماری معلومات کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات کسی دینی مسئلے کے بارے میں، اور آج کل تو یہ ماحول کتنا ہے، بیان کرنے کی حاجت نہیں، علماء کے بارے میں، ان کی آراء کے بارے میں، معاذ اللہ فقہ کے بارے میں لوگ بڑی کمزور بات کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے تو وہ کیسے، اور جو کم علم لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر، اسلام پر جو ہے وہ بڑی تقویت کے ساتھ اور بڑے ایک خوش اسلوبی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ تو ماشاءاللہ کتنی زبردست باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ مفتی صاحب، چیزیں تو بڑی خوبصورت ہیں، دیکھنے والوں کا دل بھی چاہتا ہوگا، اور جب اتنے فضائل ہیں اس کے، اتنے کمالات ہیں، اور لوجیکل بھی ہے، لیکن مفتی صاحب ہوتا نہیں ہے، کیا کریں، مشورہ کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ماحول نہیں بن پاتا۔ اور جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں اس کے بڑے بیچارے جو ہے نا، بعض اوقات تو مشورہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار مشورہ کروں گا، کوئی مانے گا نہیں مانے گا۔ اچھا، گھروں کا بھی کچھ ایسا ماحول، معاشرے کا، محلوں کا، محلے کمیٹیاں، اب کہیں پر بھی لیں، میں نام کیا لوں، کہاں کہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، تو بیٹھے تھے مشورہ کرنے، لیکن عجیب و غریب انداز ہو گیا۔ تو آخر میں اپنی انفرادی یا اجتماعی حوالے سے یہ ہمارا کلچر کیسے ڈیولپ ہو، اس کے بارے میں کچھ اشارہ؟ دیکھیں، بہت چھوٹے لیول کے اوپر تو گفتگو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ورائٹی اتنی زیادہ ہے نا، جی، کہ بعض اوقات مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہ کسی کی سننی ہے نہ برداشت کرنی ہے، تو وہ تو پھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ والا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ کسی بڑے فورم کے اوپر اور ایک کسی بڑے مقصد کے لیے جب یہ مشاورتی سلسلہ ہو تو اس کو کیسے اچھا کیا جائے، کیسے امپروو کیا جائے، اس کے حوالے سے میں عرض کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہنی طور پہ پہلے تو خود اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کریں جی، کہ بھئی مجھے مشاورت کرنی ہے، اور مشاورت کا مطلب مشاورت ہی ہے، مجھے اپنی بات کو نافذ نہیں کرنا اور جبراً ان کے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے نا کہ مجھے دوسروں کی سننی بھی ہے اور اس کے اچھے پہلوؤں کو قبول بھی کرنا ہے، تو جب اس کا آلریڈی مائنڈ پریپیئر ہو تو پھر اس کے لیے بات سننا، قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چند ایک چیزیں ہیں کہ جو اس مشاورتی عمل کے اندر کی جاتی ہیں۔ جی، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے کے جو طریقے ہیں
جی وہ طریقے اختیار کیے جائیں. صحیح. دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ جب بندہ کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹیں. صحیح. کسی کی بات کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس کی بات کی اہمیت نہیں. ہو سکتا ہے آپ اس وجہ سے نہ کر رہے ہو، صحیح. یعنی کرنے والا ہو سکتا ہے اپنی عادت سے یا کسی اور وجہ سے کر رہا ہو، لیکن کیا ہے کہ جب اس نے یہ کیا نا تو لگا یہی ہے کہ یار یہ کسی کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا، یہ سننا ہی نہیں چاہتا. تو ایک تو کسی کی بات نہ کاٹیں. ٹھیک. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اس کی بات پہ توجہ دیں. ایک بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں موبائل کھول کے بیٹھ جاؤں اور میں یہ کہوں کہ یار 4 بندے تو سن ہی رہے نا، صحیح. اور جو مشورے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے وہ تو سن ہی رہے نا. صحیح. تو اب ہوگا یہ کہ جب لیڈر توجہ نہیں دے گا نا تو جو اصل وہ بندہ بات کر رہا ہے اس کا مخاطب تو یہ لیڈر ہے، اسی کو کہنا چاہ رہا ہے. اس کا مخاطب باقی افراد کم ہیں، سیکنڈری ہیں. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ یہ لیڈر ہے. تو لہٰذا یہ اپنی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ کرے کہ یہ جو ہے نا کبھی پانی بھر رہا ہے تو کبھی جناب وہ کسی کو دیکھ رہا ہے تو کبھی کسی کو اشارے کر رہا ہے تو کبھی موبائل دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ کرتا رہے گا تو سامنے والا بندہ ایک تو کنفیوز ہو جائے گا، جی. دوسرے نمبر پہ وہ کہے گا نہیں یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا. اچھا. تو لہٰذا سننے کے جو طریقے ہوتے ہیں. جی. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سننے کا کہ آپ واقعی توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کے ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے. بالکل. آپ کا ایکسپریشن ایسا ہو کہ جیسے آپ کانوں کے اندر کوئی ہینڈ فری لگا کے بیٹھے ہوئے اور وہ اس غریب کی سن ہی نہیں رہے، اسٹل ہے. تو اسٹل ہے بالکل. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد تو وہ کہے گا یار میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ خواب دیکھ رہے وہ کیا رہا ہے یہ. تو کسی کی بات کے اوپر جو ہے نا کو ہوں ہاں کو نہیں نہ تو کچھ تو اس کے اوپر جیسچر دے نا. تو لہٰذا یہ جو پہلی شرط ہے یا پہلی سیڑھی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو اہمیت دیں، اور اہمیت دینے کی یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی. دوسری بات یہ ہے کہ ذہن یہ بنا لے کہ میں یہاں کمپٹیشن کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، کوپریشن کے لیے بیٹھا ہوں. واہ کیا فرق ہے. کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں مقابلے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. صحیح. کہ ایک بات آپ کہیں گے اور میں آج آپ کو بتا دوں گا کہ جہاں میرا دماغ جاتا ہے وہاں آپ کا نہیں جا سکتا. صحیح. جتنی میری سوچ بلند ہے آپ کی نہیں ہو سکتی، جتنا میرا علم وسیع ہے آپ کا نہیں ہے، جتنا مجھے تجربہ ہے وہ آپ سے زیادہ ہے. صحیح. تو یہ ہے کمپٹیشن. ٹھیک ہے. کمپٹیشن کے اندر بندہ بالوجہ بلا وجہ دوسرے کی بات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اگر کمپٹیشن کی جگہ کوپریشن پہ آ جائیں. جی. کوپریشن کا مطلب تعاون. صحیح. کہ مثال کے طور پہ میں اور آپ مشورہ کر رہے ہیں یا ہم مشورہ کر رہے ہیں، آپ نے ایک بات کہی. کمپٹیشن یہ ہے کہ میں کو نہیں یار اصل میں اس طرح نہیں ہے. کوپریشن یہ ہے کہ آپ کی بات کے 10 پہلو ہیں، 9 غلط ہیں، ایک صحیح ہے، تو میں اس ایک کو ہائی لائٹ کر دوں. صحیح. کہ ہاں اسد بھائی یہ جو آپ نے فرمایا نا یار واقعی یہ قابل توجہ ہے نا، ٹھیک ہے ہم اس کو لیتے ہیں، یہ والی جو چیز آپ نے بیان کر دی ہے نا. صحیح. تو ایک تو ہمارا یہ پوائنٹ ہو گیا. اب یوں کر کے میں نے آپ کے 9 مسترد کر دیے، لیکن یہ کہہ کے نہیں کہ بھائی 9 مسترد بھی کیے یاد رکھنا، یوں نہیں، میں نے ایک آپ کا ایکسیپٹ کیا. صحیح. پازیٹیو. یہ ہے کوپریشن، ایکسیپٹنس اور کوپریشن. صحیح. تو جب آپ کمپٹیشن کے مائنڈ سے نکلیں گے اور کوپریشن کے مائنڈ میں آ جائیں گے تو پھر آپ مناظرے بازی والے انداز میں نہیں جائیں گے. صحیح. وہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ بیٹھ کے ایک گروپ بن جائے نا، جی، کہ یہ ادھر کا گروپ ہے یہ ادھر کا گروپ ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے جو بات کہنی ہے انہوں نے تائید کرنی ہی کرنی، اس نے جو بات کہنی ہے انہوں نے تائید کرنی ہی کرنی. صحیح. یا جہاں اس کی بات درست بھی ہے تو یہ تو بھلے تالیاں مار دیں، صحیح، لیکن یہ والے کم از کم بالکل خاموش ہو جائیں گے، یہ اس کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کریں گے. تو جو سپورٹنگ انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کیا جائے، کوپریٹیو جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کیا جائے، کمپٹیٹیو نہ ہو. صحیح. تو ایک یہ والا پہلو جو ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے. میں نے اپنے مشوروں میں دیکھا ہے، یعنی کہ میرا اپنا ایک انداز ہے کہ بیٹھتے ہوئے نا میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہی کر لو یار سارا کچھ. صحیح. یعنی مجھے بعض اوقات کئی چیزوں میں ایک بہت مجھے بڑا کلیئرلی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی بات کمزور ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات میرے ذہن میں ہے، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلے یار آج کمزور کر رہا ہے، کل طاقتور بھی کر لے گا، درست کر لے گا، کل زیادہ درست بھی کر لے گا. لیکن فی الحال اس کی اتنی حوصلہ افزائی تو جی کہ اس کو یہ لگے کہ یار مجھے بولنا ہے اور مجھے مشورہ دینا ہے، اس کے اندر بولنے کی ہمت تو پیدا ہو. تو یہ جو ایک ماحول ہے نا یہ والا ہونا چاہیے. تو کمپٹیشن نہیں، کوپریشن اور سپورٹ ہونی چاہیے. یہ تیسری بات یہ ہے کہ مشورے سے پہلے ہمیشہ اس کا ایجنڈا طے ہونا چاہیے. صحیح. بالکل ایجنڈے کے بغیر بیٹھ کے میں بیٹھ کے بولوں اسد بھائی آج کس بات پہ ہمارا مشورہ ہے،
آپ کہہ لیں میں ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کس کے اوپر مشورہ تھا. یہ والی اگر حرکت ہوگی نا تو یہ مشورہ نہیں ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. یہ کلنگ یور ٹائم ہے, یہ کہ آپ دوسرے کا وقت بھی برباد کریں, اپنا بھی برباد کر رہے ہیں. مشورے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کا ایجنڈا آپ کو پتہ ہے, موضوع پتہ ہے, پھر آپ اس کے اوپر کچھ ہوم ورک کرتے ہیں صحیح, اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو لہذا ایجنڈا پہلے طے ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, ایک اور بڑی اہم چیز ہے جب شیئرڈ تھنکنگ کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جس کا جو مشورہ ہے, جس کا مشورہ ویلڈ ہے یا پریفر ہے, آپ اسے اس کا کریڈٹ دیں. بڑی اہم بات کر رہے ہیں. کریڈٹ اگر آپ نے ہی لینا ہے تو شیئرڈ تھنکنگ نیور ایگزسٹ اور نیور پراسپیرس, یہ کبھی جو ہے نا وہ بڑھ نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ مشورہ ہوا, 10 بندوں نے مشورہ دیا, اس میں مشورہ ہے آپ کا جس کو فائنل کیا گیا. صحیح. تو اب میں باہر جا کے کسی سے ذکر بھی نہ کروں بھائی یہ بات جو ہے نا یہ اسد بھائی نے کی ہے. صحیح. میں کو الحمدللہ سارے بیٹھے تھے, سب نے مل جل کے سوچا اور پھر سب اس نتیجے تک پہنچے, اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بھئی میرا بھی تو نام لے دو کہیں کہ یہ میں نے کہا تھا. تو آپ اس کو اس کا کریڈٹ دے دیں. بے شک. تو کریڈٹ آپ نے جس دن دے دیا نا, آپ سمجھ لیں آپ نے بندہ بھی خرید لیا, واہ, آپ نے آئندہ کے مشورے میں اس کو شریک بھی کر لیا, صحیح, اور اس کا دل کھول دیا آپ نے گفتگو کے لیے, بات کرنے کے لیے, مشورے کے لیے. واہ. اور کریڈٹ دینا جو ہوتا ہے نا, آپ کسی کو ایک کریڈٹ دیتے ہیں نا, وہ آپ کو 10 دیتے ہیں. لیکن خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ مشہور ہو جائے گا. وہ پھر کچھ تو علاج اپنا کرنا ہی پڑتا ہے نا, حب جاہ کا اور طلب شہرت کا کچھ تو علاج کرنا پڑے گا. لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کریڈٹ دیں, جس کا مشورہ ہے آپ اسی کے نام کے ساتھ. کوئی خاص ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی حکمت ہے, لیکن وہ حکمت بھی کوئی شرعی حکمت ہو, بالکل ہی مردود قسم کی حکمت نہ ہو, حقیقی حکمت ہو, تو وہاں پر آپ جو ہے نا وہ آپ کسی کا وہ کر سکتے ہیں. لیکن نارملی یہ ہے کہ آپ جس کا جو کریڈٹ ہے آپ اس کو دیں. یہ سلسلہ اگر آپ نے سوچا ہے تو پھر یہ اسد بھائی نے ہی سوچا ہے. صحیح. اگر اس کا مشورہ آپ نے دیا تھا تو پھر یہ آپ نے ہی دیا ہے. اگر اس کی کتاب آپ نے مجھے بتائی ہے تو پھر آپ نے ہی بتائی ہے. اگر اس کو لے کے چلنے میں آپ کا حصہ ہے تو پھر یہ آپ ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ پھر میرا نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہے اس طریقے سے. اب اس سے کیا ہوگا کہ بھائی اگر یہ میں ساری چیزوں کا اعتراف کر لوں اور میں اقرار کر لوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی پھول کم ہو جائے گا. جو میری ٹاکی ہے, جو میری گفتگو ہے, جو میری سوچ ہے, جو میرا ویژن ہے, اس کا مجھے کریڈٹ مل جائے گا. جو آپ کا حصہ ہے اس کا آپ کو کریڈٹ مل جائے گا. بعض لوگ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر بیوی کو بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے. صحیح. کہ بھائی کسی شے کے اوپر اگر تعریف کی جائے تو میری کی جائے, صحیح, میرے ان کی بھی نہ کی جائے, میں ہوں اصل. تو یہ والی جو کنجوسی والا مائنڈ ہے نا, یہ کنجوسی والا مائنڈ, نیرو مائنڈ جو ہے, یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. تو شیئرڈ تھنکنگ کے اندر کریڈٹ دینا جو ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے بھی متعلقہ بٹھائے جائیں. صحیح. یعنی جب جس چیز پہ آپ نے مشورہ کرنا ہے اس کے متعلقہ بندے بٹھائیں گے تو شیئرڈ تھنکنگ ہوگی نا. ایسا ہی ہے. آپ موضوع آپ کا ہے خالص کوئی مثال کے طور پہ اسلامک, اور بٹھا دیا آپ نے فلاسفر. صحیح. تو فلاسفر جو ہے وہ اسلامک مسئلہ تو حل نہیں کریں گے. اور مسئلہ اگر ٹیکنیکل ہے اور آپ نے کہا کہ جید فاضل علماء جمع کر لیں, تو بھائی ٹیکنیکل کاموں کے لیے تو ٹیکنیکل بندے ہی لیے جائیں گے نا. اس کے لیے جید فاضل علماء سے دعا تو کروائی جا سکتی ہے, لیکن اس مشورے میں شریک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جس سے جو مشورہ کیا جائے وہ وہی ہو کہ جو اس کا دینے کا بھی اہل ہو. کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, جی, ایک بہت بڑے سنی عالم گزرے ہیں انڈیا کے, دلی کے بہت بڑے مفتی تھے, مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ, غالباً یہی نام تھا ان کا. تو خط لکھا ان کو کہ اس پر مجھے آپ مشورہ دیں. فرمایا کہ فقیر امور دنیا کی مہارت نہیں رکھتا, اللہ, امور آخرت میں آپ مشورہ کریں تو یہ فقیر حاضر ہے, سبحان اللہ, لیکن امور دنیا کے لیے اسی کے ماہرین سے رابطہ کیجیے. کیا بات ہے, بڑے لوگوں کی بڑی بات, خوبصورت بات انہوں نے کہی. میں اس کو پڑھ کر میں سبحان اللہ یار, ورنہ ہم کم از کم کچھ تو کہتے کہ انڈیا تو دے ہی دیتے نا اس کو کچھ نہ کچھ. تو یہ نہیں بھائی, جو نہیں آتا اس کے اوپر آپ مشورہ صاف منع کر دو. کیا بات ہے مفتی صاحب. یہ جو ایک بنیادی سوال تھا کہ ہمارے ہاں ماحول کیوں نہیں بنتا, تو اس کا جواب ہوا کہ ان چیزوں کا جب ہم خیال نہیں رکھیں گے تو ماحول نہیں بنے گا. جب آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا تو پھر شکایت کرنا بھی نہیں بنتی. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یار کوئی مشورہ دیتا نہیں ہے, یار ہمارے ارد گرد ماحول نہیں ہے. ماحول تو بنانے سے بننا ہے نا. آپ کی یہ سوچ ہوگی تو ایسا ہوگا نا. دعوت اسلامی کی چونکہ ہماری تو زندگی اسی میں گزری الحمدللہ, اور بغیر کسی تعجب کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مشاورت کا نظام ہے, ذہن ہے,
چونکہ ہمارے جو بڑے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، بھلے وہ تنظیم کے بانی ہیں، ہم ان کے بارے میں جو حسن زن رکھتے ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے کا ہے، لیکن ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ تحریک چلانی ہے، اتنا بڑا دین کا کام کرنا ہے، تو جگہ جگہ پر مشورہ۔ اچھا بعض اوقات تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت ہیں اور سامنے ایک عام سا آدمی جس نے شاید 4 لوگوں کا گروپ بھی کبھی نہیں بنایا ہوگا، وہ اتنی بڑی تحریک کے بارے میں کوئی بہت بڑی بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتی بھی عجیب و غریب ہے، لیکن امیر علیہ سنت کو کبھی ہم نے یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ سنا ہے کہ یار یہ کیا بات کر دی، یہ کوئی مشورہ تھا دینے والا یا اس کی کوئی دل آزاری کیوں، کبھی، نیور ایور۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنا ماشاء اللہ ایک بڑا ذہن اور اتنا اچھا دماغ جب ایک کام کو لے کے چلتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات سوچتے تو ہیں کہ یار اتنا بڑا کام میں بھی کر لوں، آرگنائزیشن دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ بہت سارے ناظرین ہوں گے کہ کرنا تو بہت چاہتے ہیں لیکن 25 سال سے وہ چاہ ہی رہے ہیں اور ہو کچھ نہیں رہا۔ اس کی اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ شیئر تھنکنگ ہی نہیں ہے، میں اکیلا ہی پیدا ہوا تھا، اکیلے دنیا سے جانا ہے اور اکیلا ہی یہاں پہ رہنا ہے۔ تو یہ جب ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ لوگ نہیں چل سکتے۔ آرگنائزیشن ہو، خواہ وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی ادارہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں مشاورت کا عمل اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جو ذہن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے بڑے کام کیے تو آپ کو ان کا ٹیم ورک ہی نظر آئے گا۔ مفتی صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک فائنل فارمولا کیا بات آپ کو عرض کر دوں، جی جی ابھی میرے ذہن میں آیا اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیا بجا کہ شیئر تھنکنگ کا ایک بہت جاندار فارمولا یہ ہے جی کہ آپ ٹوٹل ٹائم کا صرف 15% بولیں۔ اچھا، یعنی مشورے میں جب آپ مشورے میں ٹوٹل ٹائم کا 15%، 15% آپ کلام کریں۔ ٹھیک ہے، یہ 15% کیا ہے کہ 5% آپ کی تمہید، ٹھیک ہے، 5% آخر کے اندر جو آپ نے اس کو سمرائز کر کے ایک فائنل نتیجہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی درمیان کی ساری گفتگو کے اندر 5%۔ اچھا، اگر 95% آپ بولیں گے تو یہ مجھے بتا دے کہ شیئر تھنکنگ ہو سکتی، وہ تو بیان ہو گیا نا پھر۔ یا تو پھر کسی کے قلوب میں جھانک کے بندہ جان لے کہ بھئی اس کے دل میں یہ ہوگا لہذا اس کا یہ ہے اور اس کا یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ شیئر تھنکنگ تبھی ہے نا کہ جب کسی کو بولنے کا موقع ملے۔ اظہار خیال ہوگا، تو اب کیا ہے کہ اب 15% آپ بول لیں، صحیح، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 منٹ کا مشورہ ہے تو 15 منٹ آپ نے بولنا ہے، صحیح، اور بقیہ جو 85 منٹ ہے یہ باقی سارے بول لیں۔ صحیح، آپ ایک مرتبہ اس فارمولے پہ عمل کر لیں، آپ کی شیئر تھنکنگ ہو جائے گی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، نسخہ تو واقعی یہ ہے۔ اور کئی میں نے لوگوں کی بایوگرافی پڑھی تو ان میں یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ وہ سنتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے، اور لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کی مثالیں آپ دیکھیں گے، ایک طویل لسٹ ہے۔ مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے تو یہی، لیکن ہے ذرا مشکل کہ میں لیڈر بھی ہوں، مشورہ لے بھی رہا ہوں، اور میں 85% جو ہے نا خالی سنتا رہا ہوں۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، بہتر کام کرنا ہے، تو اپنے نفس کی خواہش کو یا اپنی فطرت کو یا اپنی جو بھی آپ کی ایک عادت ہے بولنے کی، اس کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس شیئر تھنکنگ کے فارمولے پہ عمل کیا تو ہو سکتا ہے ہماری ملاقات تو نہیں ہوگی آپ سے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کامیاب ہوں اور یاد کریں اس پروگرام کو اور کہیں کہ وہ دن شیئر تھنکنگ کی بات کی گئی تھی، میں نے عمل کیا اور اللہ کی رحمت سے میں آج اس کامیابی پر فائز ہوا۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری سوچوں کو پازیٹیو کرنے میں اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے، تو انشاءاللہ ہم دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک ہوگا، ایک نئی ڈائمنشن ہوگی، ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچ ایک عظیم نعمت، انسانیت کے عروج کی ضامن، قوموں کے زوال کی وجہ، سوچ جو زندگی بدل دے۔